अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हमारा क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन है। और जो मैंने इसमें टॉपिक लिया है वो है द आर्ट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में। यानी आर्ग्यूमेंट्स को समझना, बायस को पहचानना और इंसानी सोच को बेहतर बनाना। आजकल हम देखते हैं कि हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं हर तरफ से। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने बहुत कुछ समझ लिया, जबकि असल में हमारी समझ जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर सेकंड हमें सोशल मीडिया, न्यूज़, वीडियोस और कॉन्वर्सेशंस के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। लेकिन इंफॉर्मेशन तक पहुंच होना और किसी चीज़ को वाकई समझना, ये दोनों अलग बातें हैं। अक्सर लोग किसी बात को सिर्फ सुनकर या देखकर उस पर यकीन कर लेते हैं, बिना उसकी गहराई, दलील या एविडेंस को समझें। इसी को इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यानी कि हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को समझ गए हैं, जबकि असल में हम सिर्फ उसकी सतह को देख रहे होते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस हमें सिखाती है कि हर बात को अंधाधुंध एक्सेप्ट करने के बजाय उसे क्वेश्चन करें, इवैल्यूएट करें और गहराई से समझने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने भी बोला कि इंफॉर्मेशन के इस दौर में सबसे बड़ा खतरा जो है वो जहालत का नहीं है, बल्कि इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग का है। यानी कि हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को समझ गए हैं, जबकि हमने उसे सिर्फ सतही तौर पर देखा होता है। तो इसी इल्यूजन को तोड़ने का नाम क्रिटिकल एनालिसिस है। और क्रिटिकल एनालिसिस हमें मजबूर करती है कि हम आर्ग्यूमेंट्स, स्पीचेस, डिबेट्स और इंफॉर्मेशन की सतह से आगे जाकर देखें और समझने की कोशिश करें कि उनके पीछे असल में क्या मौजूद है। सिर्फ क्या कहा गया है नहीं, बल्कि क्यों कहा गया है और किस बुनियाद पर कहा गया है। तो जब हम गहराई में जाते हैं तो फिर हम आर्गुमेंट्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनकी अजम्पशन जो होती हैं वो क्या है, एविडेंस कितना मजबूत है और रीजनिंग किस हद तक कंक्लूजन को सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात, इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि क्रिटिकल एनालिसिस का जो मकसद है वो आइडियाज़ को गिराना या उनमें सिर्फ कमियां निकालना नहीं है। असल मकसद आइडियाज़ को ज़्यादा वाजे, गहरी और ऑब्जेक्टिव नज़र से समझना है। ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? सिस्टर, हो गया है पीपीटी कन्वर्ट हो गया है। जी स्टक हो गया आपका पीपीटी। इसमें स्क्रीन नजर नहीं आ रही पूरी। तो मैं हटा दूं ये मेरा जो है? हाँ हाँ हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। जी, मैंने बंद कर दिया। क्लियर है क्या? जी जी, क्लियर है। सेकंड स्लाइड। जी। जी, इससे पहले वाली। नहीं, फर्स्ट के बाद सेकंड। जी जी। हम्म। तो इसमें हमने देखा कि इसके बाद वाली है जी।
کے بعد اس کے والا. بعد والی سلائڈ ہے جی یہ تو اس میں ڈیپ ایگزامینیشن دیکھیے آپ کی. کرٹیکل انالیسس کا مطلب ہے آرگیومنٹس، اسپیچز، ڈبیٹس اور انفارمیشن کی سطح سے آگے جا کر دیکھنا. ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ، مقصد اور حقیقت چھپی ہوئی ہے. پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لاجک اور ریزننگ. جب ہم کسی آئیڈیا کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی لاجیکل اسٹرکچر کو انالائز کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ازمپشن کیا ہے، ایویڈنس کتنا مضبوط ہے اور ریزننگ کس طرح کنکلوژن تک پہنچ رہی ہے. یعنی کہ ہم صرف نتیجے کو نہیں بلکہ اس تک پہنچنے والے سفر کو بھی سمجھتے ہیں. پھر اگلا پوائنٹ ہے بیونڈ کرٹیسزم. لیکن کریٹیکل انالیسس کا مطلب جو ہے وہ صرف غلطیاں ڈھونڈنا یا آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آئیڈیاز کو واضح سوچ، انصاف اور گہری سمجھ کے ساتھ ایویلیویٹ کریں. تو یہ ڈسٹرکشن کا نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس ہے. تو critical thinking is not the rejection of ideas, it is the conscious analysis of them. یعنی ایک کرٹیکل تھنکر ہر آئیڈیا کو نہ اندھا دھند ایکسیپٹ کرتا ہے اور نہ ہی فوراً ریجیکٹ کرتا ہے. وہ پہلے اسے سمجھتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کی بنیاد کو پرکھتا ہے اور پھر ایویڈنس اور ریزننگ کی روشنی میں اپنی رائے قائم کرتا ہے. تو کرٹیکل انالیسس ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کیا سوچنا ہے بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ کیسے سوچنا ہے. اب اگلی سلائڈ میں امپورٹینس آف کریٹیکل انالیسز ان انٹلیکچوئل وارفیئر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کریٹیکل انالیسز ہمیں انفارمیشن کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن آج کے دور میں اس کا امپورٹینس اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ ماڈرن وارفیئر صرف زمین اور ہتھیاروں کی جنگ نہیں رہی، یہ آئیڈیاز، نیریٹیوز اور انفارمیشن کی جنگ بھی ہے. جس میں میڈیا اینڈ نیریٹیوس جو ہے اس کا کیا رول ہے کہ آج میڈیا، سوشل میڈیا، نیوز اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیریٹیوس بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو صرف فیکٹس نہیں دیے جاتے بلکہ ان فیکٹس کو ایک خاص اینگل سے پریزنٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سوچ اور پرسپشن کو شیپ کیا جا سکے. تو اسی لیے ہمیں ہر نیریٹو کو سمجھنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف اسے ایکسیپٹ کر لینا. پھر اس کے بعد پرسویشن اور ایموشن آتا ہے کہ انسان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف لاجک سے نہیں بلکہ ایموشن سے بھی متاثر ہوتا ہے. کبھی فیئر، کبھی ہوپ، کبھی اینگر اور کبھی سمپیتھی کے ذریعے لوگوں کی رائے اور ڈیسیزنس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. اور یہ کرٹیکل انالیسس ہمیں یہ پہچاننے میں مدد دیتی ہے کہ ہم ایویڈنس کی بنیاد پر سوچ رہے ہیں یا صرف ایموشن کے اثر میں آ رہے ہیں. پھر جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے مس انفارمیشن اور مینیپولیشن. انفارمیشن کے اس دور میں ہر بات سچ نہیں ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ہاف ٹروتھ، مس لیڈنگ کلیمز اور مس انفارمیشن یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو اگر ہم کرٹیکل انالیسس نہ کریں تو ہم آسانی سے مینیپولیشن اور بلائنڈ فالوئنگ اور جھوٹی معلومات کا شکار آسانی سے ہو سکتے ہیں. تو کرٹیکل انالیسس ہمیں ہر کلیم کو ویریفائی کرنے اور سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. تو ان intellectual warfare the strongest weapon is not information, it is the ability to analyze information. آج کے دور میں انفارمیشن کی کمی نہیں ہے. سوشل میڈیا، نیوز، ویڈیوز، اے آئی کے ذریعے ہر انسان تک بے پناہ انفارمیشن پہنچ رہی ہے، لیکن صرف انفارمیشن کا ہونا کسی کو سچ تک نہیں پہنچاتا ہے. تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس انفارمیشن کو صحیح طرح سمجھ اور ایویلویٹ کر رہے ہیں.
تو دیکھیے دو لوگ جو ہیں وہ ایک ہی انفارمیشن کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے کنکلوژنس جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو فرق جو ہے وہ انفارمیشن میں نہیں، بلکہ اسے سمجھنے، پرکھنے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی شخص جو ہے وہ انفارمیشن کے پیچھے چھپی ازمپشنس، ایویڈنس، موٹیوس اور نیریٹیوز کو سمجھ لیتا ہے، اسے مینیپولیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے انٹلیکچوئل وارفیئر میں جیت اس کی نہیں ہوتی جس کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن ہو، بلکہ اس کی ہوتی ہے جو انفارمیشن کو گہرائی سے سمجھ کر اس کا صحیح انالیسس کر سکتا ہو۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ انٹلیکچوئل وارفیئر میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ انفارمیشن نہیں بلکہ اسے سمجھنے اور اینالائز کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن انالیسس شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر آرگیومنٹ کو ایویلیویٹ کرنے سے پہلے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی ہے ٹاپک فیملیرٹی اور پریمائس ہائیجین۔ Before analyzing an argument, first understand the topic. اور before accepting a conclusion, first examine its foundation. تو ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آرگیومنٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آرگیومنٹ ہو رہا ہے تو وہ ہوا میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ڈیسیزن کے پیچھے ایک ہسٹری، سوشل انوائرنمنٹ یا اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کانٹیکسٹ کو اگنور کر دیں تو آرگیومنٹ کا اصل جو مطلب ہوتا ہے وہ ہم مس کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈسکشن کی بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے، کس بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے اور کون سے ایونٹس اسے انفلوئنس کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے کی ٹرمینولوجی اور ڈیفینیشنز۔ انالیسس جو ہے وہ تبھی ایکوریٹ ہوتا ہے جب ہم ٹرمز کو صحیح سمجھیں۔ اکثر ڈیبیٹس اس لیے کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ ایک ہی ورڈ کو مختلف میننگز میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اسپیکر کس ڈیفینیشن کو یوز کر رہا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے ڈسکشن انوائرنمنٹ۔ ہر آرگیومنٹ جو ہے وہ اپنے انوائرنمنٹ سے متاثر ہوتا ہے۔ اکیڈمک ڈسکشن، پولیٹیکل ڈیبیٹ، میڈیا انٹرویو یا سوشل میڈیا پوسٹ، ہر سیٹنگ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے ٹون، اپروچ اور ریزننگ کو بدل دیتا ہے۔ تو اسی لیے انوائرنمنٹ کو سمجھنا بھی انالیسس کا حصہ ہے۔ اور پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مین کلیم اور ریزننگ اسٹرکچر۔ جب ہم کانٹیکسٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اسپیکر اصل میں پروف کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہر آرگیومنٹ میں ایویڈنس، ریزننگ اور کنکلوژن ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اسپیکر کس لاجک کے ذریعے اپنے کنکلوژن تک پہنچ رہا ہے۔ تو ہر آرگیومنٹ کے نیچے کچھ ہڈن ازمپشنس ہوتی ہیں جو اکثر کھل کر بیان نہیں کی جاتی ہے۔ تو کریٹیکل جو تھنکر ہوتا ہے وہ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ صرف جو کہا گیا اسے نہیں وہ دیکھتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اسپیکر نے کون سی باتیں پہلے سے سچ مان رکھی ہیں، کیونکہ اگر ازمپشنس کمزور ہوں تو پورا آرگیومنٹ کمزور ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اسپیکر آڈینس کو کس نتیجے تک لے جانا چاہتا ہے، اور اگر انٹینڈڈ کنکلوژن کلیئر نہ ہو تو انالیسس جو ہے وہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ پریمائس ہائیجین۔ ٹاپک کو سمجھنے کے بعد اگلا جو قدم ہے وہ آرگیومنٹ کی فاؤنڈیشن کو چیک کرنا ہے۔ جیسے کسی بلڈنگ کی مضبوطی اس کی فاؤنڈیشن پر ڈپینڈ کرتی ہے، ویسے ہی کسی آرگیومنٹ کی مضبوطی اس کے پریمائسز پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آرگیومنٹ کی بنیاد فیکٹس پر کھڑی ہے یا نہیں۔
اگر ڈیٹا، اسٹیٹسٹکس یا سورسز غلط ہوں تو کنکلوژن کتنا ہی کنونسنگ لگے وہ ریلائبل نہیں ہوگا۔ پھر اگلی چیز جو ہے جس کا دھیان رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی آرگیومنٹس ایویڈنس سے زیادہ ایموشنس پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ فیئر، اینگر یا سمپیتھی یہ آڈینس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو کریٹیکل انالیسز ہمیں یہ پہچاننے میں مدد دیتی ہے کہ کہیں ایموشنس ایویڈنس کی جگہ تو نہیں لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ٹیسٹنگ انٹرنل کنسسٹنسی۔ ایک جو اسٹرانگ آرگومنٹ کے تمام حصوں میں کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ اگر اسپیکر کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں یا ریزننگ میں کانٹرڈکشن ہو تو آرگیومنٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے انشیورنگ دا فاؤنڈیشن از ساؤنڈ۔ آخر میں پوری فاؤنڈیشن کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پریمائسز سچ ہے یا نہیں اور کیا وہ واقعی کنکلوژن کو لاجیکلی سپورٹ کرتی ہیں۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو کنکلوژن بھی زیادہ جو ہے وہ قابل اعتماد ہوگا۔ تو ویک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویک پریمائز کین پروڈیوس کنونسنگ آرگیومنٹ بٹ اٹ کین نیور پروڈیوس ریلائبل کنکلوژن۔ یعنی کوئی آرگومنٹ ظاہری طور پر بہت زیادہ امپریسو لگ سکتا ہے لیکن اگر اس کی بنیاد کمزور ہو تو اس کا نتیجہ بھی وہ قابل اعتماد نہیں رہتا ہے۔ تو یہ ٹاپک فیملیرٹی جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آرگیومنٹ کیا کہہ رہا ہے، اور پریمائز ہائیجین ہمیں بتاتی ہے کہ آرگیومنٹ کس بنیاد پر کھڑا ہے، اور یہی کریٹیکل انالیسس کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے ہماری اسپیکر آبجیکٹیوز، کریڈیبلٹی اینڈ نان وربل کیوز۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کسی آرگیومنٹ کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ، ازمپشنز، پریمائسز اور ریزننگ جو ہے وہ اینالائز کرنا ضروری ہے، لیکن کریٹیکل انالیسز یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ آرگیومنٹ کے پیچھے اسپیکر کا مقصد کیا ہے، اسپیکر کتنا ریلائبل ہے اور اس کی پریزنٹیشن آڈینس کو کس طرح انفلوئنس کر رہی ہے۔ تو کریٹیکل انالیسس کا ایک امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ صرف کیا کہا جا رہا ہے نہیں بلکہ کیوں کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے، ان تینوں کو سمجھا جائے۔ پھر جو ہے اسپیکر آبجیکٹیوز، یعنی کہ ہر اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی آبجیکٹیو کے ساتھ بولتا ہے۔ کبھی اس کا مقصد ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، کبھی پرسویٹ کرنا ہوتا ہے، اور کبھی آڈینس کے ایموشنز یا ڈیسیزنز کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ صرف میسج نہیں سنتا بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسپیکر آڈینس کو کس طرح اور کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ اسپیکر کیا کہہ رہا ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ مجھے کیا سوچنے، محسوس کرنے یا بلیو کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کریڈیبلٹی۔ اسپیکر کا کانفیڈنس یا پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ ہر کلیم کو ایویڈنس کی بنیاد پر ایویلیویٹ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اسپیکر کی ایکسپرٹیز کیا ہے، اس کا فیلڈ سے کتنا تعلق ہے، اس کا پاسٹ ریکارڈ کیسا رہا ہے، اور کہیں اس کے پرسنل انٹرسٹ یا بائسز اس کی بات کو انفلوئنس تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو ٹرسٹ ایویڈنس سے ارن کیا جاتا ہے اور کانفیڈنس سے ازیوم نہیں کیا جاتا ہے۔ نان وربل کیوز میں ہم دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن یہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، ٹون آف وائس، فیشیل ایکسپریشنز اور باڈی لینگویج بھی آڈینس پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کانفیڈنس، کامنس اور اسٹرانگ ڈیلیوری اکثر لوگوں کو متاثر کر دیتی ہے، لیکن کریٹیکل تھنکر اسٹائل اور سبسٹنس میں فرق کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کبھی کبھی ایک کمزور آرگیومنٹ بھی پاورفل پریزنٹیشن کی وجہ سے مضبوط لگنے لگتا ہے۔
تو اسی لیے ہمیں پرفارمنس سے زیادہ آرگیومنٹ کی کوالٹی کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اکثر جو ہے ایویڈنس سے پہلے کانفیڈنس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن، پرسنالٹی اور ڈیلیوری کے پیچھے جا کر آرگیومنٹ کی اصل بنیاد، ریزننگ اور ایویڈنس کو ایویلویٹ کرتا ہے. تو جب ہم اسپیکر کے مقصد، کریڈیبلٹی اور ڈیلیوری کو سمجھ لیتے ہیں تو اگلا قدم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کلیمز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنس کتنا مضبوط ہے اور ریزننگ کتنی لاجیکل ہے. نیکسٹ سلائیڈ، ایویڈنس، فیکٹس، ڈیٹا اینڈ لاجیکل فیلیسیز. اب تک ہم نے دیکھا کہ آرگومنٹ کے کانٹیکسٹ، پریمائسز، اسپیکر کا مقصد، کریڈیبلٹی اور ڈیلیوری کو انالائز جو ہے ہم نے کیا. لیکن ایک اور اہم سوال باقی رہتا ہے کہ کیا جو کلیم کیا جا رہا ہے اس کے سپورٹ میں مضبوط ایویڈنس اور لاجیکل ریزننگ بھی موجود ہے. تو کریٹیکل انالیسس کا جو مقصد ہے وہ صرف بات کو سننا نہیں بلکہ اس کی بنیاد کو پرکھنا ہے، اور ہر کنونسنگ بات یہ ضروری نہیں کہ سچ بھی ہو. اسی لیے ہمیں ایویڈنس، فیکٹس، ڈیٹا اور ریزننگ کو ایویلویٹ کرنا جو ہے کرنا پڑتا ہے. سورس ایویلویٹنگ ایویڈنس، یعنی کہ ثبوت کو ہم کیسے جج کریں. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سورس آتھینٹسٹی. ہر ایویڈنس کی قیمت اس کی سورس سے شروع ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے. اگر سورس ریلائبل ہے، کریڈیبل ہے، ایکسپرٹیز رکھتا ہے تو ایویڈنس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر سورس ہی کمزور ہو تو انفارمیشن کو ہم آنکھ بند کر کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے ویریفائڈ فیکٹس. اسٹرانگ آرگومنٹس ازمپشنس یا ریومرس پر نہیں بلکہ ویریفائڈ فیکٹس پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کریٹیکل تھنکر یہ چیک کرتا ہے کہ کلیم کے سپورٹ میں پروف ہے یا نہیں، اور کیا مختلف ریلائبل سورسز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے لاجیکل کنسسٹنسی. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہی ہونا کافی نہیں ہے، اس کا لاجیکلی کنیکٹ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کی ریزننگ کنسسٹنٹ ہے یا نہیں، اور کیا کنکلوژن واقعی پریمائسز اور ایویڈنس سے نیچرلی نکل رہا ہے یا نہیں. فورتھ پوائنٹ ہے ریلیونس آف ایگزامپلس. ایگزامپلس جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کو آسان بناتے ہیں، لیکن ہر ایگزامپل ایویڈنس نہیں ہوتا ہے. اور کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایگزامپل جو ہے وہ اصل پوائنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے یا صرف آڈینس کو امپریس کرنے کے لیے دیا گیا ہے. ففتھ پوائنٹ ہے سائنٹیفک ویلیڈیٹی. جب ڈسکشن سائنس، سائیکولوجی یا سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ ہو تو سائنٹیفک ویلیڈیٹی بہت اہم ہو جاتی ہے. ریسرچ بیسڈ اور ٹیسٹڈ ڈیٹا آرگومنٹ کو جو ہے وہ مضبوط بناتا ہے، جبکہ صرف پرسنل اوپینینز جو ہے اتنی جو ہے ریلائبلٹی نہیں رکھتے ہیں. کامن لاجیکل فیلیسیز کو دیکھتے ہیں ہم کہ کبھی کبھی آرگیومنٹ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے لیکن ریزننگ میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو اسے کمزور بنا دیتی ہیں. تو ان غلطیوں کو لاجیکل فیلیسیز کہتے ہیں. اسٹرا مین فیلیسی، اس میں جو ہے کسی کے اوریجنل آرگیومنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اس کا کمزور ورژن جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے، یعنی کہ اصل بات کا جواب دینے کے بجائے اس کی بدلی ہوئی شکل پر تنقید کی جاتی ہے. پھر ایموشنل اپیل ہے. اس میں فیکٹس اور ایویڈنس کی جگہ ایموشنس کو یوز کیا جاتا ہے، اور ایموشنس جو ہے یہ آڈینس کو متاثر کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن وہ ایویڈنس کا سبسٹیوٹ نہیں بن سکتے ہیں. ایڈ ہومینم جو ہے یہاں آرگیومنٹ کو اینالائز کرنے کے بجائے اسپیکر یا پرسن پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ شخصیت پر نہیں، یعنی کہ پرسنالٹی پر نہیں بلکہ آرگیومنٹ کو ایویلیویٹ کرتا ہے.
پھر کمپلیکس جو ایشوز ہیں ان کو اتنا سمپل بنا دیا جاتا ہے کہ ریالٹی کا کے جو امپورٹنٹ پہلو ہوتے ہیں ان کو وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو اکثر اصل جو ہے مسائل جو ہیں وہ کافی زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں اکثر کر کے. پھر ہے فالس ڈائلیما. اس فیلسی میں ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے صرف دو ہی آپشنز موجود ہیں، جبکہ حقیقت میں کئی اور پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو ہر جو ہے ایموشنلی پاورفل آرگیومنٹ لاجیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے. کئی بار کانفیڈینس، پیشن اور ایموشن یہ کسی آرگیومنٹ کو بہت پاورفل بنا دیتے ہیں، لیکن کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ صرف امپیکٹ سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ ایویڈنس اور لاجک کو بھی چیک کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹرانگ ایویڈنس ورسز ویک ایویڈنس. اسٹرانگ ایویڈنس جو ہے وہ ویریفائڈ، ریلیونٹ، کنسسٹنٹ ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے اور ملٹیپل ریلائبل سورسز سے سپورٹ ہوتا ہے. اسی طرح کا ایویڈنس کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے. اور جو ویک ایویڈنس ہے، ویک ایویڈنس اکثر ان ویریفائڈ کلیمز، ایموشنز، پرسنل اسٹوریز یا سلیکٹیو ایگزامپلس پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ سننے میں امپریسو لگ سکتا ہے، لیکن گہری انالیسز میں زیادہ دیر تک نہیں یہ ٹکتا ہے. تو کریٹیکل اینالسٹ کا کام صرف یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ایویڈنس کے ساتھ کہا گیا اور کیا ریزننگ لاجیکلی ویلڈ ہے. یہی کریٹیکل تھنکنگ اور انٹلیکچوئل میچیورٹی کی اصل پہچان ہے. تو اسٹرانگ ایویڈنس کے بغیر کوئی بھی اسٹرانگ کلیم صرف لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش ہوتا ہے، لیکن اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ وہی کلیم ریزننگ بن جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے اپنے بائسز اور اوور آل اسٹرکچرل انالیسس پر. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کانٹیکسٹ، پریمائسز، اسپیکر، آبجیکٹیوز، کریڈیبلٹی، ایویڈنس اور لاجیکل فیلیسیز کو انالائز کیا ہم نے. لیکن کریٹیکل انالیسس کا ایک اور امپورٹنٹ چیلنج ہے ہمارے اپنے بائسز. ہر انسان کچھ انکانشیس فلٹرز کے ساتھ دنیا کو دیکھتا ہے، اور یہ فلٹرز طے کرتے ہیں کہ ہم انفارمیشن کو کیسے ریسیو، انٹرپریٹ کرتے ہیں. اسی لیے سچ تک پہنچنے کے لیے صرف دوسروں کے آرگیومنٹس نہیں بلکہ اپنی سوچ کو بھی ایویلیویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کنفرمیشن بائس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کنفرمیشن بائس تب ہوتا ہے جب ہم صرف وہی انفارمیشن ڈھونڈتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود بلیفس کو سپورٹ کرتی ہو. تو یہ باعث ہمیں آبجیکٹیو انالیسس سے دور لے کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایویڈنس کو نہیں اپنی پسندیدہ کنکلوژن کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر دوسرا ہے ایموشنل باعث. کبھی کبھی فیلنگس اور ایموشنز لاجیکل اسیسمنٹ پر حاوی ہو جاتی ہے، اور ہم کسی آئیڈیا کو اس لیے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اچھا یا برا محسوس کراتا ہے. تو کرٹیکل تھنکر جو ہے وہ ایموشنز کو سمجھتا ہے، لیکن فائنل ججمنٹ ایویڈنس اور ریزننگ کی بنیاد پر دیتا ہے. پھر اگلا جو باعث ہے وہ ہے کلچرل. ہر انسان اپنی کلچر، اپ برنگنگ اور سوشل انوائرمنٹ سے متاثر ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم آئیڈیاز کو آبجیکٹیولی نہیں بلکہ اپنی کلچرل کنڈیشننگ کے لینس سے دیکھتے ہیں. لیکن کریٹیکل انالیسس جو ہے یہ ہمیں اپنے کلچرل ازمپشنس کو پہچاننے اور ان سے آگے دیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے. آئیڈینٹیفائی اٹیچمنٹ. کچھ آئیڈیاز جو ہیں وہ ہماری آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو جب ان آئیڈیاز کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہو. پھر اسی لیے انٹلیکچوئل میچیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی اور ایویڈنس کے درمیان فرق کر سکیں. اسٹرکچرل انالیسس کوشچنس میں ہم ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بائسز کو پہچاننے کے بعد ہمیں پورے جو آرگیومنٹ کی جو اسٹرکچر ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے.
वाज द रीजनिंग कंसिस्टेंट, तो क्या आर्गुमेंट्स के तमाम हिस्सों में लॉजिकल कंसिस्टेंसी थी या कहीं कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद थी? वाज द एविडेंस सफिशिएंट, क्या कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए काफी एविडेंस दिया गया था या क्लेम एविडेंस से ज्यादा बड़ा था? वेयर इमोशंस मैनिपुलेटिंग कंक्लूजन्स, क्या ऑडियंस को एविडेंस की बुनियाद पर कन्विंस किया गया था या इमोशंस के जरिए इन्फ्लुएंस किया गया था? फिर अगला सवाल कि वेयर अजम्पशंस हिडन, क्या आर्गुमेंट के नीचे कुछ ऐसी अजम्पशंस मौजूद थी जो ओपनली मेंशन नहीं की गई थी? फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेयर देयर लॉजिकल गैप्स, क्या एविडेंस और कंक्लूजन के दरमियान रीजनिंग कंप्लीट थी या कहीं लॉजिकल जंप्स नजर आ रहे थे? तो क्रिटिकल एनालिसिस का मकसद सिर्फ दूसरों की सोच को एनालाइज करना नहीं बल्कि अपनी सोच के बायसेस को भी पहचानना है। तो जब हम बायसेस और आर्गुमेंट्स की स्ट्रक्चर दोनों को इवेल्युएट करते हैं तभी हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, बैलेंस्ड और इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो सच तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमेशा गलत मालूमात नहीं होती है। कभी कभी हमारे अपने उन वो बायसेस होते हैं जिन्हें हमने कभी पहचाना ही नहीं होता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि कंक्लूजन में कि जो हम अभी हमने आज प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है ये सिर्फ एकेडमिक स्किल नहीं है बल्कि एक इंटेलेक्चुअल नेसेसिटी है और ये हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करने, इमोशंस और लॉजिक में फर्क करने, मैनिपुलेशन से बचने और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी हासिल करने में बहुत मदद देती है। इसीलिए ये स्किल सिर्फ स्कॉलर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो मॉडर्न वर्ल्ड में सच को समझना और बेहतर फैसले करना चाहता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस हमें अपने लिए सोचना सिखाती है कि हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, पॉपुलर ओपिनियंस और ब्लाइंड एक्सेप्टेंस से आज़ाद करके इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ लेकर जाती है। और लॉजिक, इमोशंस वर्सेस लॉजिक में हम अक्सर इमोशंस की बुनियाद पर फैसले कर लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस हमें ये सिखाती है कि जो हम महसूस करते हैं और जो हकीकत है उन दोनों में हम फर्क कर सकें। इसी से जजमेंट में क्लैरिटी पैदा होती है। फिर प्रोटेक्शन, आज के इंफॉर्मेशन एज में मिस इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, ब्लाइंड फॉलोइंग ये बहुत आम हो चुकी है, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस जो है एक इंटेलेक्चुअल शील्ड की तरह काम करती है जो हमें धोखे, प्रोपेगेंडा और गलत नैरेटिव से बचा लेती है। फिर है इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी जो है ये सिर्फ ज़्यादा मालूमात रखने का नाम नहीं है, ये विस्डम, गहरी सोच और सवाल करने की हिम्मत का नाम है। और क्रिटिकल एनालिसिस इंसान को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, बैलेंस्ड और इंटेलेक्चुअली मैच्योर बनाती है। तो आने वाला दौर उन लोगों का होगा जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते बल्कि उसे समझते, इवेल्युएट करते और उसके पीछे छुपी हुई हकीकत को पहचान सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट द रिजेक्शन ऑफ आइडियाज, इट इज द कॉन्शियस एनालिसिस ऑफ देम। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आइडियाज को रिजेक्ट करना नहीं बल्कि उन्हें समझना, इवेल्युएट करना और एविडेंस और रीजनिंग की बुनियाद पर उनका एनालिसिस करना है। तो आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि द मोमेंट ह्यूमंस स्टॉप ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट क्रिटिकली एनालाइजिंग इट, देयर एंटायर वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड बिगिंस टू चेंज। जब इंसान बिना सोचे समझे इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना छोड़ देता है और उसे क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू करता है तो सिर्फ उसकी राय नहीं बदलती बल्कि उसका नज़रिया, उसकी सोच और दुनिया को देखने का पूरा अंदाज बदल जाता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस हमें ये नहीं सिखाती कि क्या सोचना है, ये हमें सिखाती है कि कैसे सोचना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, कुछ जो कमी है बताइए कि
मैं क्या इसमें ऐड कर सकती हूँ और जी माशाल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा था आपका सेशन। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे किस सिचुएशन में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू। जी जी, मैंने सोचा था कि मैं उसको ऐड करूं, लेकिन जैसे 30 मिनट का टाइमिंग्स था तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, उस चक्कर में काफ़ी चीज़ें मुझे छोड़नी भी पड़ी। जी लेकिन आगे हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कि 30 मिनट के अंदर हम कंसाइज वे में ज़्यादा चीज़ों को जो है ले सकें। जी ये लेंथी लेंथी था थोड़ा सा। जी मैं तो बीच बीच में सेशन ही वो कर दिया, मतलब कहीं और ही सोच में चले गया, फिर वापस रिटर्न लाया आया, फिर वापस ऐसे ही हुआ बीच बीच में तो। क्यों, मतलब कुछ नहीं समझ में नहीं आया या? नहीं, सेशन अच्छा था माशाल्लाह, बट ये है कि आधे घंटे के अंदर अगर कवर हो जाए तो फोकस हाँ बना जी रहता जी, है। मुझे लगता है हाँ, नहीं वो आधे घंटे का हमें करना है, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में मैं कोशिश करूंगी कि उस इसको और शॉर्ट कर सकूं, जो कि मैंने काफी शॉर्ट किया। थोड़ा हमें लगता है कि हमें करने के टाइम भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना कि इतना हमने कंटेंट लिया है तो हमारा आधे घंटे के अंदर हो रहा है या आधे घंटे के ऊपर हो रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ना। जी, वो हाँ। टाइमिंग का मिसमैच हो जाता है यूजली इस चीज में। हम्म। बोलते वक्त हमें वो समझ नहीं आता। जी जी, लेकिन हमें ये जी। करना पड़ेगा क्योंकि आज जो सेशन हुआ उसमें भी ये था ना कि आधे घंटे के अंदर जो है सेशन को खत्म करना है ना। हम्म, जी, कोई बोल रहा था ज- कुछ? जज़ा- हाँ, मैं बोल रहा था जज़ाकल्लाह खैर। प्रेजेंटेशन अच्छी थी। अ, पहली बात, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग हम हमारे अंदर से पहले स्टार्ट होती है। हमारे अंदर के हम पहले बायसेस देखते हैं। हमारे अंदर जो इमोशंस हमारे डिसीजन में बीच में आते हैं, पहले हम उसे देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पहले आप अपने अंदर से स्टार्ट कीजिए। तो माय सजेशन इज दैट। और दूसरी बात, सिस्टर ताहिरा, कि आपकी जो है ना नेचुरल वॉइस है,